नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और पूरी दुनिया में मुस्लिम भाई 10 मुहर्रम को मुहर्रम मनाते हैं, यानी हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानियों को याद करते हैं। कहीं जुलूस निकालते हैं और कहीं मातम करते हैं, और इस बात की कोशिश की जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी, जो अजीम कुर्बानी दी थी, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, सच पे कायम रहने के लिए, हक़ की जो लड़ाई लड़ी थी उसको आम किया जाए। और आज के ज़माने में जो मौजूदा जो लोग हैं, जो मौजूदा यंगर जनरेशन है, उनको उससे वाकिफ़ कराया जाए ताकि इंसानियत भी बचे और हज़रत हुसैन की याद से लोग वाकिफ़ भी हो जाएं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 ख़ास मेहमान मौजूद हैं बात करने के लिए। अमानत हुसैन साहब हैं, एक्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के, और शिया आलिम दीन हैं, शिया धार्मिक गुरु हैं। प्रोफेसर शहाब ज़फ़र आज़मी हैं, उर्दू विभाग के पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मुफ्ती मोहम्मद मौलाना सनाउल हुदा कासमी हैं, उप सचिव इमारत शरिया बिहार। आप तीनों लोगों का ईटीवी के स्टूडियो में स्वागत है। पहला सवाल अमानत साहब आपसे कि अगर बात किया जाए, चूँकि मुहर्रम की 10 तारीख को पूरी दुनिया में मातम भी किया जाता है, जुलूस भी निकाले जाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को लोग याद भी करता है। अगर कहा जाए कि मैसेज क्या है और आज के कंटेम्प्रेरी वर्ड से इसको कैसे जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो दौर और अहद चल रहा है, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा अच्छा मौजू आपने छेड़ा है। इस दौर में और इस अहद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमाम हुसैन के हदफ़ को इंसान समझे, और इमाम हुसैन के हदफ़ को अगर सही तरीक़े से हम समझ जाएं तो दुनिया में ये जो आज एक पुरअमन माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा है, ये पुरअमन माहौल पूरी तरह से नज़र आएगा। इसलिए कि इमाम हुसैन का जो सफ़र हुआ था मदीने से, कोई अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहता है, और इस तसव्वुर से ही आपको एहसास होगा कि वतन छोड़ के हिजरत करना कितनी तकलीफ़ की बात है। लेकिन इमाम हुसैन ने उस वतन को छोड़ा था जिस जगह आज भी दुनिया के हर मुसलमान ये चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी पूरी कहीं गुजर जाए तो आखिरी वक्त में उस जगह में पहुँचे। आप समझ गए हो, मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ उनके नाना यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ है, मदीने ऐसी पाक जगह, लेकिन इमाम हुसैन ने उस जगह को छोड़ा। सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि इमाम हुसैन की नज़र ये देख रही थी कि अगर हम सफ़र नहीं करते हैं, आज हम अपनी कुर्बानी नहीं देते हैं, तो दुनिया से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, जुल्म और बर्बरियत का दौर हो जाएगा। इमाम हुसैन के कुर्बानी से और इस सफ़र से सबसे पहला पैगाम यही मिलता है कि इमाम हुसैन ये चाहते थे कि अमन बरकरार रहे और दुनिया ये समझे कि सब्र में और जुल्म में क्या फ़र्क है, कातिल में मकतूल में क्या फ़र्क है। शहाब साहब, आपसे सवाल कि हर साल 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन की याद में लोग जलसे, जुलूस और मातम करते हैं। अगर आपसे ये समझा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, आज के ज़माने से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? होता क्या है कि 10 तारीख को लोग मुहर्रम में शरीक तो होते हैं, जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं, और जो पैगाम, जिस पैगाम का जिक्र किया जाता है हज़रत इमाम हुसैन के, वो पैगाम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने महफूज साहब, और बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है कि असल मकसद को हम भूल कर फुरूइयात में गुम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आप देखते होंगे मुहर्रम में, जो ख़ुद बहैसियत इंसान आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। मुहर्रम एक बहुत पाकीज़ा दिन है अशूरे का, जिस दिन बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इस दिन के। ख़ुद हमारी तारीख़ में ऐसा वाक़या, कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं मिलता है मुहर्रम के, अशूरा के दिन जो हुआ था। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी, अहले बैत कराम जो हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, उनको लोग नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में कोई जानने की कोई कोशिश नहीं करते हैं कोई बात, और ना उनकी ज़िंदगी से उनकी वाक़े से या उनकी ज़िंदगी से कोई सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम को सिर्फ़ एक अलामत के तौर पर कि हमें हंगामा करना है, जुलूस निकालना है, और इन्हीं चीज़ों में गुम रहते हैं, जबकि मुहर्रम कतई इसका नाम नहीं है। मुहर्रम पैगाम है हक़ के लिए जान देने का, सच्चाई के रास्ते पे चलने का। उस वाक़े को आप गौर से पढ़ें, देखिए उसमें अख़ुवत, मोहब्बत, मसावात, इंसानियत के इतने दर्स पोशीदा हैं कि पूरी ज़िंदगी उसके लिए कम है उस पर अमल करने के लिए। मुफ्ती साहब, क्या मुहर्रम फेस्टिवल है, फेस्टिवल के तौर पर लोगों को मनाना चाहिए, या उसके पीछे जो छुपा हुआ एक मैसेज है उसको लोगों के बीच में आम करने की कोशिश करनी चाहिए? मुहर्रम की ये 10 तारीख़ जो है ये गम के साथ कायम है, तो फेस्टिवल और त्यौहार, फेस्टिवल ज़रा अंग्रेज़ी में ज़रा वसी माने में इस्तेमाल होता है,
لیکن ہم اگر اس کا ترجمہ جس طرح آج لوگ منا رہے ہیں پرب اور تہوار کے طور پہ، تو یہ پرب اور تہوار نہیں ہے۔ غم کا ماحول اس لیے نہیں ہے کہ پرب اور تہوار کا جو کنسپٹ ہے ہمارا وہ خوشیوں کا ہے، مسرت کا ہے، سرور کا ہے، اور یہ جو کنسپٹ ہے غم کا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے جو اس میں بڑی تعداد میں جو لوگ جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، کئی بار جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہر 10 تاریخ کے جس دن محرم ہوتا ہے اس کے اگلے دن کے اخباروں میں یہ بات بھری رہتی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے ہنگامہ ہوا اور فلاں جگہ جو ہے لوگوں نے اس طرح سے کیا۔ تو ایک سادگی بھی اس میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، سادگی کے ساتھ لوگ جو ہے اس غم کے ماحول کو مینٹین کریں، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو صورتحال بن گئی ہے وہ غم کے ماحول کو اس انداز میں منانا جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی کبھی پسند نہیں کیا، اس انداز میں منانا ہم نہیں سمجھتے کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی انصاف ہے اور یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غم کے کوئی منظر ہی اس میں نہیں سمجھ میں آتا ہے جس انداز میں آج جلوس نکالے جاتے ہیں۔ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ جلوس میں جو کچھ رہتا ہے یہ مناظر حضرت حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں نہیں تھا۔ حضرت زین العابدین بیمار بچ گئے تھے، تنہا، کروفر نہیں تھا، جلوس نہیں تھا، جھنڈے نہیں تھے، ہتھیار اور اسلحے نہیں تھے، وہ تو ایک لوٹا ہوا اور بالکل اللہ کے راستے میں شہید ہوا ایک حضرت زین العابدین بچ گئے تھے، خواتین بچ گئی تھیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو منظر ہم پیش کرتے ہیں یہ اس قربانی سے تال میل نہیں کھاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ امانا صاحب آپ سے سوال کہ ظاہر ہے آج کے اگر وقت سے محرم کو جوڑا جائے، جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ محرم کا میسیج کیا تھا، پیغام کیا تھا، اور آج کچھ اور ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے جو بھی الگ الگ یوں کہا جائے کہ مسلک یا مذہب کے لوگ ہیں، دیکھیے امام حسین کا غم صرف مسلمان نہیں مناتے ہیں بلکہ ہر انسان مناتا ہے جسے تھوڑا سا بھی دل میں درد ہے۔ لیکن یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ غم کو غم کی طرح منانا چاہیے، یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کسی خوشی کے اوپر یہ کام عمل نہیں انجام دے رہے ہیں بلکہ کسی کے غم میں دے رہے ہیں۔ امام حسین ابھی مولانا جیسے کہا کہ جلوس نکلتا ہے اور باقی جلوس نکلتا ہے، لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جلوس بھی دو طرح کا نکلتا ہے۔ ایک وہ ہے جو غم مناتا ہوا نکلتا ہے، ماتم کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جس کا مشاہدہ آپ کہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کا ہے۔ تو یہ منانے کا طریقہ ہے، لیکن ہدف اس کا یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ آج ایسے شخص نے ایک قربانی دے دی سچائی کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے۔ یعنی اس بات پہ لوگوں کو کیندرت ہونا چاہیے اور اس میسج کو لینا چاہیے جس میں کہ عمل سے ہمارے اظہار ہو غم کا۔ قربانی دی تھی۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کے موقع پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین کے جو پیغام کو عام کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، سوال یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا میسیج کیا ہے؟ وہ میسیج آج کے لوگوں کو کس طرح سے پربھاوت کر سکتا ہے؟ آج کے لوگوں کے بیچ جو مسائل ہیں اس مسائل کو دور کرنے میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ 10 محرم سن 61 ہجری کی تاریخ کو دیکھیں اور پڑھیں، اس کے پس منظر کو دیکھیں تو اس کا پس منظر یہی نکل رہا ہے کہ ظلم کے خلاف ایک حق کی آواز اٹھی تھی اور اس نے صبر کے ساتھ اس ظلم کو کچل ڈالا اور یہ بتانا چاہا، جیسا کہ امانا صاحب کا نے ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھی تھی اور اس پہ جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا اور حق کی جو ہے لڑائی انہوں نے لڑی۔ سوال ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر اس بات کو جوڑیں تو کئی سارے مسائل ہیں لوگوں کے بیچ میں، لیکن حق کے سلسلے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ تو کیا اس کا بنیادی میسیج یہ نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو اگر لوگ محرم مناتے ہیں تو اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ جو صحیح چیزیں ہیں اس کے لیے جو لوگ آواز اٹھائیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی ہیلپ کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایسا ہے کہ لوگوں نے اصل پیغام کو بھلا دیا ہے۔ محرم کے پس منظر میں جو اصل مقصد ہے، جو بنیاد ہے، اس کی طرف سے لوگوں نے صرف نظر کر لیا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہے۔ حق کے لیے لڑنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے تعصبات کی وجہ سے سچائی سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی اقربا پروری کا معاملہ آتا ہے، اس کی وجہ سے ہم جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی ذات پات کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر ہم غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، اس کی الیکشن کا زمانہ آتا ہے،
اگر ہر ہندوستانی یہ سوچے کہ ہم صرف سچ کا ساتھ دیں گے، ایک ایماندار اور اچھے شخص کا انتخاب کریں گے، تو ظاہر ہے کرپشن دور ہوگا، ایماندار دار ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اچھی زندگی، انسانیت، ایک اچھے اور فلاح سے بھرے معاشرے کی تعمیر کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی، اور ان کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی زندگی، آنے والی دنیا جو ہے وہ بہتر، خوشگوار اور پرامن ہو. اسی کے لیے لڑائی تھی. جی مفتی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ آج کے زمانے میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن کوئی آواز نہیں ہے کہیں سے بھی. لوگ 10 تاریخ کو محرم مناتے ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کر کے پھر جو ہے اس میسیج کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو بھول رہے ہیں، اور وہ پیغام جو عاشورہ کے دن ہمیں میسیج سماج کو دینا چاہیے تھا، اس میں ہم کہیں پچھڑ رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید وہ پیغام اس انداز میں نہیں جا پا رہا ہے جو سماج میں جانا چاہیے. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم کے دن، اگر گاؤں کی بات کریں آپ، چونکہ ہر جگہ 10 محرم کو لوگ محرم کا اہتمام کرتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں یہ مسئلہ اور بھی چونکہ جو میسیج ہے وہ کہیں نہ کہیں غائب رہتا ہے، اور لوگ جو ہے اینٹی سوشل کام بھی کرتے ہیں، اس میں ہنگامہ بھی ہوتا ہے. جو چیزیں نکل کر سامنے آنی چاہیے، جو سبق نکل کر سامنے آنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا ہے. صحیح ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اس میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہے، اور ہمارا سال قربانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ظاہر ہے سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی سے ہی جا کر کے حضرت ذی الحجہ میں جانوروں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اور محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے جو ہے، تو گویا کہ پورا سال یہ معاملہ نہیں ہے کہ 10 تاریخ تو ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، جس کو مولانا محمد علی جوہر نے بہت واضح طور پر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یزید بدی کی ایک علامت کے طور پر ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا، لیکن لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس معاملے کو جوڑنے کے سلسلے میں جو سوال ہم لوگ کر رہے ہیں مولانا صاحب، کہ جو اقلیتی سنگٹھنیں ہیں، وہ اقلیتی سنگٹھنیں بھی کیا اپنی ذمہ داری کو پوری کرتی ہے کہ محرم کا ہی جو میسیج ہے اس میسیج کو ہم لوگوں کے بیچ میں عام کر سکیں؟ وہ میسیج برابری کا میسیج ہو، وہ میسیج ایڈوکیشن میں لوگوں کو مدد پرووائڈ کی جا سکے، جن کا اکنومیکل حالت خراب ہے ان کی مدد جو ہے کی جا سکے. کہ امام حسین کا ہدف جو تھا اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے عمل کو انجام دیں جس سے سماج میں ترقی ہو، بہتری ہو، اچھائی ہو. ضروری ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہے حل ہو سکے، لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے. ہاں اداروں کو یہ چاہیے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کہ وہ اپنے ریزولیشن میں یا جو ان کے قوانین ضوابط اس میں ایک ایسا سبق رکھیں، درس رکھیں جس سے امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. سوال اس لیے بھی کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اسلامک مہینوں میں، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی منصوبے کے تحت جو ہے مہینے کی شروعات ہونی ہے. اگر یہی منصوبے اسی بات کو جو ہے اسٹریٹجی مان لی جائے تو اس میسیج کو جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے. شہاب صاحب، شروعاتی میں اگر یہ مقصد بنا لیں کہ اس سے جو پیغام نکل رہا ہے اس تک لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ بچوں کے نصاب میں شامل کر کے ہو، یا پھر جلسے جلوس کے ذریعے ہو، یا تقریبات منعقد کر کے ہو، کسی طرح سے بھی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم مقصد سے بھٹک گئے ہیں. اس کی مثال ہر سال محرم میں آپ دیکھتے ہیں، جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے دن اخبارات پہ اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. آخر اس میں آنے سے 10 دن پہلے، مہینہ دن پہلے کیوں نہیں اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ انجمنیں کھڑی ہوتی ہیں، ادارے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے جو برائیاں ہیں اس کو روکیں گے. اب محرم کے جلوس میں دیکھیں گے کہ آرکیسٹرا کے گانے بج رہے ہیں، آگے پیچھے لوگ ڈانس کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی تہذیب پسند نہیں کرے گی کہ غم کا اس طرح سے منایا جائے، غم کا ماحول ایسا ہو. اب اس میں اقلیتی سنگٹھنوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے پہلے. جو کام یہ بعد میں کرتے ہیں یہ محرم سے 1 مہینہ پہلے شروع کریں، تنظیمیں بنائیں، اعلانات کریں، مسجدوں میں خطبے دیں، خطبات پڑھے جائیں، تقریریں کی جائیں،
اور اسکولوں کالجوں اور مدرسے میں نوجوانوں کو جا کر تعلیم دی جائے کہ آنے والا مہینہ اس طرح کا ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے وقت ہو گیا ہے یہاں بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کے موضوع پہ اور اس کے میسیج کے سلسلے میں کہ میسیج کیا ہے۔ شہاب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جب اکثر کہی جاتی ہے کہ اقلیتوں کی آبادی جو ہے دلتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق۔ سوال اگر کسی میسیج کو کہتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اسٹریٹجی بھی چھپا ہوتا ہے۔ محرم کی ہی بات کریں، چونکہ تمام اقلیتی سنگھٹنیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اقلیتوں کے فلاح کے لیے، اس کے وکاس کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر وکاس کے سلسلے میں اسٹریٹجی کس طرح سے ہو، اور اگر محرم کو ہی مان لیں تو کس طرح سے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، کیا کہیں گے؟ ایسا کہ ہماری سوسائٹی میں کیا کمی ہے اس کو گنوانے والے بہت لوگ ہیں، کیا مسائل ہیں اس کو بتانے والے بہت لوگ ہیں، لیکن ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے، ان کمیوں کو کیسے دور کریں، اس پہ کم غور کیا جاتا ہے۔ جتنی انجمنیں ہیں وہ سب بھی مسائل بیان کر رہی ہیں، ان کے حل کی طرف پیش قدمی مفتی صاحب، جو اقلیتی سنگھٹنیں ہیں عام طور پہ مسئلوں کو گنواتی ہے، سمسیاؤں کو گنواتی ہے، اگر کہا جائے کہ اس کو حل کرنے کے سلسلے میں کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں سارے ادارے اور تنظیموں کے سلسلے میں یہ بات کہنا تو بہت صحیح نہیں ہے کہ ان کا کوئی پلان اور کوئی منصوبہ، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے لیکن محدود دائرے میں ہوتی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے محدود وسائل ہیں، اور ان محدود وسائل سے وہ محدود انداز میں ہی کام کر سکتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ بیٹھیں سر جوڑ کر کے، اور بیٹھ کر کے پھر کوئی منصوبہ بنائیں۔ یہ بات اکثر ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، مانگ بھی کی جاتی ہے، رکھا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کبھی ایسا موقع دیکھنے کو نہیں ملا کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھیں اور کوئی اسٹریٹجی بنا کر جو ہے لوگوں کے مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ بیٹھتے ہیں مختلف موقعوں پہ، خاص کر کے امارت شریعہ کا جو معاملہ ہے وہ بیٹھتے ہیں، فالو اپ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے، بات طے ہوئی، ہم نے اس پر کام اپنے محدود وسائل سے شروع کیا، دوسرے لوگ بھی اسی انداز سے سرگرم ہو تو کام آگے بڑھ جائے۔ ہم لوگ آخری مرحلے میں ہیں، تو آپ سے سوال کہ محرم جو 10 تاریخ ہے لوگ کس طرح سے منائیں تاکہ سادگی بھی کا جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں کے بیچ جائے، کوئی پرابلمس نہ ہو سوسائٹی میں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو؟ لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا اور مستقل اس پہ گفتگو چل رہی ہے کہ غم کو غم کی طرح منائیں، اور امام حسین کی شہادت جو ہے 10 تاریخ کو انسان صرف سوچے اور تصور کر لے تو شاید اس کا دل جو ہے پگھل جائے گا اور غم سے بھر جائے گا کہ امام حسین کی شہادت کی تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی امام حسین کی قربانی نہیں ہے کہ انسانیت کو، حق کو، سچائی کو، حرمت کعبہ کو، یہ ساری چیزوں کو بچانے کے لیے جمع فرزند کی قربانی پہلے دی۔ دنیا کے الگ الگ مذاہب کے ہزاروں رائٹر نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت حسین کی قربانی عظیم قربانی ہے، اور وہ جو میسیج ہے وہ جو اس کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے جو چھپا ہوا میسیج ہے وہ کافی پوزیٹیو ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو کنٹمپریری زمانے سے کس طرح سے آپ جوڑیں گے؟ اب اس کی ضرورت وہی ہے جو یہاں تذکرہ چل رہا ہے کہ جو ادارے ہمارے ہیں، جو مقررین حضرات ہیں، جو شہادت نامہ وغیرہ پیش کرتے ہیں، تو ان کو اس طرح رغبت دلایا جائے کہ آپ اپنی تقریر میں امام حسین کے ہدف کو بتائیے، اور عوام کو ہم یہ بتائیں کہ غم کرنے کا طریقہ یہ ہے، غم منانے کی شکل یہ ہے، نہ یہ کہ ہم باجا بجائیں، ڈانس کریں، جیسا کہ تذکرہ شاہب صاحب نے کیا۔ کیا اقلیتی سنگٹھنوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس تہوار کے بہانے ہی اقلیتوں کے جو مسائل ہیں اس سے اس کو حل کرانے کی کوشش کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرم تہوار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بات آئی ہے تو 1 منٹ لے لیں آپ کا، کہ اکثر محرم کا چاند نکلتے ہی ایک طرف امام حسین کی قربانی کو ہم سراہتے ہیں اور مانتے ہیں دنیا پوری، اور محرم کا چاند نکلتے ہی ہم مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے آگے ہم اپنی مبارکبادی کو دینا بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد سے ہم جب خود اپنے نفس کو صحیح کر لیں گے تو پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر انسان سوچ لے کہ غم ہے، غم کو ہم غم کی طرح منائیں گے۔ محرم میں ہمارا ہر عمل ایسا ہوگا کہ دنیا سمجھ جائے اور پوچھنے میں مجبور ہے ایسا کیوں عمل اقلیتوں کا ہے، اور یہ ظاہر ہو کہ ایک عظیم قربانی کے یہ شہاب صاحب، حضرت حسین کی جو شہادت تھی، امام حسین کی شہادت تھی، وہ ظاہر ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تھی، ہیومینٹی کے لیے تھی، اس بات کو اکثر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آج جب محرم
की 10 तारीख को उस वाक़े को लोग याद करते हैं, तो उस वाक़े की याद के पीछे छुपा हुआ कई सारा मामला है, लेकिन उस मामले को जो है लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ एक कोरम पूरा करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ जाते हैं। मुहर्रम का वाक़या जो है वो हक़ व बातिल की जंग का वाक़या और सच और झूठ के बीच जंग का वाक़या तो है ही है। इसके साथ साथ ये वो सवाल वाक़या इसलिए भी आज के कंटेम्प्रेरी ज़माने में ये सवाल इसलिए भी कि चारों तरफ जो है और हक़ और बातिल ही की तो बात है। हाँ। कहीं झूठ नहीं तो बोला ये जा तो रहा है, अहम कहीं है ही सच है। बोला जा रहा है, लेकिन सवाल है कि सच के साथ रहना, लोगों की मदद कर देना, चाहे वो एडुकेशन में, इकोनॉमी इसी की तरफ में, मैं जिस इशारा कर मामले रहा में हूँ, इसी समाजी तरफ मैं एतबार इशारा से कर रहा पीछे। हूँ कि वो वाक़या सिर्फ ये नहीं है, उसके अंदर इतने ज़्यादा पहलू हैं कि आप गौर करेंगे तो पूरी ज़िंदगी का अहाता वाक़या करता है। उसमें सब्र की तालीम दी गई है, उसमें इंसार की तालीम दी गई है, उसमें अपने शान व शौकत की तालीम दी गई है, इनकिसारी और तवाज़ो की तालीम दी गई है। मिसाल के तौर पर छोटा सा वाक़या आपको मैं बताऊँ, एक शख्स गुज़र रहा है वहाँ से मरसिया आप पढ़ते हैं, मुहर्रम की बहुत सारी ख़राबियाँ हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं कि इसमें नौहे मरसिया जैसी असनाफ़ को फ़रोग़ हासिल हुआ और इससे हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब को फ़रोग़ हासिल हुआ। मरसिया का एक शेर है, इमाम हुसैन खड़े हैं, वहाँ से एक अजनबी गुज़र रहा है, वो पूछता है आप कौन हैं? तो अनीस का शेर है, ये तो नहीं कहा कि शह मशरिक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। शह मशरिक़ैन वो शख्स है, इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, जो कहता है कि ताकत अगर दिखाऊं रिसालत में आपकी, रख दूँ ज़मीं पे चीर के ढाल आफ्ताब की। जिसने इशारा किया था आफ्ताब 2 टुकड़े हो गया था, इतना ताकत है उसके पास, लेकिन वो कितनी इनकिसारी से कह रहा है, सर झुका के कहा मैं हुसैन। ये इनकिसारी की तालीम, ये तवाज़ो की तालीम, ये बताती है कि हमारे नौजवान आज जो हैं बात बात पे जो लड़ते भिड़ते हैं और जोश में आते हैं और ज़रा से उनके अंदर सब्र की ताकत नहीं रही है आज, वो ये सब पढ़ें, उस ज़िंदगी से हासिल करें। अहले बैत किराम की ज़िंदगी का हर पहलू, हर लम्हा हमारे लिए सबक है और वही सबक ज़रूरत है आज फिर दोहराने की। ये वो दोहरा दें, बच्चे जान जाएं, हमारे नौजवान जान जाएं, तो सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। आम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। 10 तारीख को चारों तरफ मुहर्रम मनाई जाएगी, जाहिर है हज़रत इमाम हुसैन को लोग याद करेंगे, कैसे मनाएं, क्या अपील रहेगी? कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए उस दिन जिससे ऐसा महसूस हो कि आप जो है हज़रत हुसैन की कुर्बानी को भूल चुके हैं। एक मसला मुबारकबादी का भी अमानत साहब ने जिक्र किया, वो साले 9 की शुरुआत मुहर्रम से होती है, इसलिए मुबारकबादी लोग देते हैं एक दूसरे को इस अंदाज, ये इसलिए नहीं देते हैं कि कोई शहादत का मामला हुआ, इसलिए देते हैं कि हिजरी साल का आगाज़ है। वो ऐसा बिल्कुल न लगे कि हज़रत हुसैन की तालीमात का कोई मजाक उड़ाया जा रहा है। चलिए, यहीं पे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ETV से बात करने का। जाहिर है मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इमाम को याद किया जाता है, उनके मैसेज, उनकी जो तालीमात है उस तालीमात पे अमल करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन लोगों ने और मजहबी रहनुमाओं ने इस बात की भी अपील की है कि जहाँ भी लोग 10 तारीख को हज़रत इमाम को याद करें, काफ़ी सादगी के साथ याद करें और उनके तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।